बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान बट। आज का व्लॉग बिल्कुल मुख्तलिफ, एक डिफरेंट वक्त फिरौन के नाम। वक्त फिरौन है कौन, हो क्या रहा है? एक जज कभी बीमार हो जाता है तो कभी दूसरा फरार हो जाता है। आखिर बीमारी से लेके फरारी तक की कहानी है क्या? आज मैं आपके सामने मुकम्मल तफसीलात पेश करूंगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन का भी बटन दबाइएगा ताकि आपको हर आने वाली खबर और तज्जिये के बारे में अपडेट मिलती रहे और आपका और मेरा रिश्ता इसी तरह जुड़ा रहे। सबसे पहले व्लॉग स्टार्ट करने से पहले कि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को जो है वो अपने रहमतों के साए में रखे और हमेशा आप पे बरकतें और रहमतें नाजिल होती रहे। आमीन सुम आमीन। आज के व्लॉग में जिक्र करूंगा वक्त फिरौन का। आखिरकार वक्त फिरौन कौन है और मेरा इशारा किस तरफ है? जी, मेरा इशारा किसी एक शख्स नहीं बल्कि पूरी अदलिया पर है। क्या इंसाफ इस तरह होता है? क्या किसी बेगुनाह को सजा देकर इंसाफ फराहम किया जा सकता है? क्या इंसाफ तमाम इंसानों का बुनियादी हकूक और यकसा हकूक नहीं है? बिल्कुल। देखा जाए हमारे नबी पाक आखिरी ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने भी हमें यही दर्स दिया। करबला वालों ने भी हमें यही दर्स दिया। हमारी किताब दीन हदायत, राह हदायत, कुरान मजीद जो आखिरी किताब और फाइनल मैसेज ऑफ द गॉड है, उसमें भी यही कहा गया, अदल करो, इंसाफ करो। पर फिरौन भूल गया था अपनी हकीकत। फिरौन ने खुदाई का दावा कर दिया था। मेरे रब्बे ताला ने फिरौन को भी इख्तियारात से नवाजा, लेकिन फिरौन ने अपने उन इख्तियारात को जो है वो बेजा इस्तेमाल किया। उसकी जो इंसानियत थी उस पर जुल्म किया और खुदाई का दावा किया और वो नेस्तो नाबूद हो गया। आज भी तारीख में फिरौन को जब भी याद किया जाता है तो उसकी बर्बादी और उसके किए हुए मजालिम और फैसलों की वजह से किया जाता है। अब आ गया है लेटेस्ट दौर जो है 2024 चल रहा है, मीडिया का दौर है। मोबाइल जैसा आपके पास एक ऐसा टूल है कि किसी वक्त भी कुछ भी आप कहीं भी हो उससे रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपकी सारी रिकॉर्डिंग हो जाती है। आप जजेस को यह तो बड़ी परवाह होती है कि जी हमारी रिकॉर्डिंग ना हो जाए, हमारी कोई बात लीक आउट ना हो जाए। इस दुनियावी डर में आप बहुत हद से आगे भी गुजर जाते हैं कि दुनिया में आपकी इज्जत रहे, आपके फैसलों पे तनकीद ना हो। लेकिन क्या आपको उस रिकॉर्डिंग का नहीं पता जो ऊपर रब्बे ताला कर रहा है? अगर आप इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं, आपकी काबिलियत थी और मेरे अल्लाह ने आपको बिठाया, तो आपका फर्ज बनता है कि आप भी इंसाफ करें। बात की जाए अगर इंसाफ कब से नहीं मिल रहा पाकिस्तान में, तो उस वक्त से नहीं मिल रहा जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ। कायद-ए-आज़म साहब इस दुनिया से रुखसत हुए। उसके बाद पाकिस्तान को मुखलिस बंदा डॉक्टर अल्लामा इकबाल, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जौहर, फातिमा जिन्ना जैसा मुखलिस शख्स, मुखलिस लीडर, मुखलिस इंसान इस वतन को नहीं मिल सका। बदकिस्मती हमारी कि कभी फौजी जर्नैल हम पे काबिज हो जाते हैं और कभी ऐसे उल्लू के पट्टे सियासतदान के जिनको सियासतदान कहना भी शर्म है, क्योंकि सियासत जो है एक मुकद्दस फरीज़ा है। अब इस टाइम मौजूदा मुल्की सूरत हाल में हर एक बच्चे को पता है कि जजेस का जो किरदार है और फौज का जो किरदार है वो क्या है, सबको वाज़ेह तौर पर नजर आता है। अक्सर कभी शाम को मार्केट आप जाएं तो आपने मुख्तलिफ देखा होगा, कुछ बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं। आजकल वैसी जो इंतखाबात है उसके हवाले से सरगर्मियां चल रही हैं हर शहर हर गली में, तो लोग यकीनन जिक्र कर रहे होते हैं। मैंने खुद काफ़ी दफ़ा सुना है कि फ़ौज के बारे में, अदलिया के आए हुए फैसलों के बारे में जो अवाम है वो सख्त तनकीद कर रही है, और जिसका मतलब ये है कि अब अवाम जो है वो शऊर की तरफ जा चुकी है, शऊर उजागर हो चुका है। यहाँ पे सबसे अहम बात कि जो आज मैंने टाइटल इसलिए ये लिखा कि एक जज बीमार दूसरा जज फरार, होता यही है। आप
جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے بھی دیکھ لیں، انتہائی تنقید کی زد میں انہوں نے میڈیا کا سپریم کورٹ میں یوٹیوبرز پہ پابندی لگا دی ہے کہ جی یوٹیوبر سپریم کورٹ میں نہیں آ سکتے۔ بھائی ایک صحافی کا حق ہے خبر تک پہنچنا۔ آپ اگر اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے آپ اس کو بتائیں، اگر برا کام کر رہے ہیں تو بینگ اے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ میرا کام بنتا ہے اس کی نشاندہی کروں اور ثبوت کے ساتھ اس چیز کو فراہم کروں۔ لیکن یہاں پہ جو ثبوت دیے جاتے ہیں، ثبوت فراہم بھی کیے جاتے ہیں، تو کبھی صحافیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، کبھی ان کو مارا جاتا ہے، کبھی ان کے اہل خانہ کو جو ہے وہ پریشرائز کیا جاتا ہے۔ مطیع اللہ جان ہوں، اعزاز سید ہوں، اسد طور ہوں، اور میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ایسا ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک بڑا کوئی جو انصاف کا معاملہ ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ تھوڑی سی جو میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ باتیں کچھ آج بتانا چاہ رہا ہوں، ہمارے جو ججز کا اصل مکروہ چہرہ ہے وہ آپ کے سامنے بے نقاب کرتا ہوں۔ بات کریں گے چھوٹا ڈان جسٹس ثاقب نثار کی۔ جسٹس ثاقب نثار چیف جسٹس آف پاکستان بنے، دوستیاں ان کے فیصلے، ان کے جھکاؤ وہ آپ سب کو پتہ ہے کس طرف تھے۔ اس کے علاوہ جسٹس ثاقب نثار نے ایک مہم شروع کی کہ جی ڈیم بنا رہے ہیں، ڈیم کے لیے فنڈ دیں۔ نہ جانے اربوں لوگوں نے فنڈ دیے دنیا کے ہر کونے سے، جو ڈیم کے لیے فنڈ دیے، کسی نے چاہے 1 روپیہ دیا، چاہے کسی نے 1 لاکھ روپیہ دیا۔ اچھے بھلے فنڈز جو ہیں وہ چھوٹا ڈان کو مل گئے تھے جسٹس ثاقب نثار اکاؤنٹ میں۔ کہاں گئے وہ فنڈز، کہاں گیا وہ ڈیم؟ ثاقب نثار نے اپنی بیٹے کی شادی پہ حسینائیں نچوائیں، وہ ڈیم کا پیسہ ان حسینوں پہ نچھاور ہوا۔ شراب و طعام کی محفلیں ہوئیں، بڑے بڑے جرنیلز، بڑے بڑے ججز، بڑی بڑی حسینائیں، بڑی بڑی اداکاریں، بڑی بڑی رقاصائیں اس محفل میں موجود تھیں، اور وہ ڈیم کا پیسہ جو ہے ان پہ بہا دیا گیا۔ بات کرتے ہیں ون آئی دجال جسٹس افتخار چودھری کی۔ کیا کیا؟ ملک ریاض کے ساتھ مل کے آپ نے پیسہ بنایا، ارسلان کو پیسہ کتنے اربوں روپیہ جو ہے ملک ریاض نے کھلایا، اپنی مرضی کے فیصلے کروائے، اپنے لون معاف کروائے، آپ نے پراپرلی ملک ریاض کا اس طرح ساتھ دیا کہ جس طرح آپ نے واقعی حق نبھا دیا۔ جوڈیشری میں کافی لوگوں کو آپ پہ تنقید بھی تھی، نہیں پسند کرتے تھے آپ کو، آپ کے لائرز بھی تھے، کچھ دھڑے بنے ہوئے تھے، ایک پارٹی آپ کو لائک کرتی تھی، ایک ڈس لائک کرتی تھی۔ تو آپ نے جو فیصلے کیے وہ بھی آج آپ کو یاد ہوں گے، لوگ آپ کو کن الفاظوں میں پکارتے ہیں وہ بھی آپ کو یاد ہوگا۔ تو ایک جج ہونے کی حیثیت سے اگر جزیرہ بھی خریدے جا رہے ہیں، بنگلوز بھی بنائے جا رہے ہیں، رولز رائس بھی رکھی جا رہی ہے، ہیلیز بھی رکھے جا رہے ہیں، تو اوبیسلی یہ ان ججز کا جو احتساب ہے وہ کون کرے گا؟ آپ نے اب آ جاتے ہیں موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے۔ قاضی صاحب کا جو ترازو ہے وہ کبھی بیلنس مجھے نظر نہیں آیا۔ کبھی تو آپ ایسی تاریخی خطاب فرما دیتے ہیں دوران سماعت کہ سوال چنا ہوتا ہے، جواب آپ گندم دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ سے کافی دفعہ پی ٹی آئی کے وکلاء نے عرض کیا کہ سر ہماری بات کو مکمل ہونے دیں، ہماری بات کو سننے دیں، لیکن آپ نے کہاں سننا۔ اس ٹائم آپ بھی جرنیلوں کے دباؤ میں بوٹ کے نیچے دبے ہوئے ہیں، آدھی راتوں کو جو خفیہ ملاقاتوں کے بعد صبح اٹھ کے فیصلے چینج کر دیتے ہیں۔ بیگم صاحبہ کا کہنا کہ فائز آپ ٹی وی پہ لائیو جب آ رہے ہوتے تو اس طرح نہ بیٹھیں، اس طرح بیٹھے، تو آپ کو ان چیزوں کی بڑی فکر ہے کہ جی میری جو اہلیاں ہیں وہ ان کو میرا یوں بیٹھنے کا سٹائل اچھا نہیں لگتا، یا میں اس طرح بیٹھوں تو انہیں اچھا لگتا ہے، یا اس طرح کی بات کروں، تو آپ کو ان چیزوں کا خیال ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں خیال کہ صحافیوں کے حقوق کیا ہیں، باقی عام انسان کے حقوق کیا ہیں۔ اور بات کروں گا سب سے بڑی بات کہ آپ اس ٹائم چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے چیف جسٹس ہیں۔ آپ سے اوپر بیٹھا جو ہے وہ سب سے بڑا اس پوری کائنات کا جو جسٹس ہے، اس نے اگر آپ کو فیصلے کی طاقت دی ہے تو صحیح فیصلے کریں، ورنہ جب اس کی بارگاہ میں، اس کے دربار میں پیش ہوں گے تو یقیناً آپ پہ 302 بھی نافذ ہوگی، 420 بھی نافذ ہوگی، اور 420 تو ایسی ہوگی کہ ایسی سزا ملے گی کہ وہ مشقت سے زیادہ کڑی سزا ہوگی۔ تو خدا را یہ ان چیزوں کو دیکھیں۔ اب
آج کا ولاگ جیسے میرا ان بڑے معصوم بھولے بھلے سیانے ججز کے نام ہے، جوڈیشری کے نام ہے، عدلیہ کے نام ہے، تو میں یہ کیسے بھول سکتا ہوں کہ میرے ایک بڑے قابل معزز جج دلاور صاحب، جنہوں نے راتوں رات نواز شریف کی قسمت کا فیصلہ پلٹا اور راتوں رات فلائی کر کے انگلینڈ چلے گئے۔ او بھائی، ایسی کون سی دلاور صاحب آپ کو جلدی تھی؟ ایسی کون سی آپ کی انگلینڈ میں فیکٹریاں تھیں؟ آپ کے انگلینڈ میں کوئی کیس لگا ہوا تھا کہ آپ نے وہاں کی برٹش گورنمنٹ نے آپ کی خدمات حاصل کرنی تھی؟ راتوں رات آپ نے فیصلہ کیا، اپنا بینک اکاؤنٹ بھرا۔ یہ جو دلاور عباس صاحب جج ہیں، ان کے بارے میں بھی میں نے یہ خبر بریک کی تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں جو ہے پاکستانی لینڈ تقریباً 20 کنال بنتی ہے، اس پہ انہوں نے ایک آؤٹیج فارم ہاؤس پرچیز کیا ہے۔ پرچیز کا جو میاں صاحب نے گفٹ کیا سوئس والا، یہ وہی ہے۔ تو راتوں رات فیصلہ کر کے بھاگ گئے، فرار ہو گئے۔ تو یہ تو بڑی کوئی عجیب اور واحد قسم کی حرکتیں ہمارے دلاور عباس صاحب نے کی، بڑا کنٹروورشل ہوئے۔ بچے نے ان کو جو ہے وہ کرٹیسائز کیا کہ ہماری جوڈیشری ایسی ہوتی ہے، تاکہ کچھ لا کے نئے ابھی نیو بورن بیبیز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان سے میری اس دن بات ہو رہی تھی، وہ یہی کہہ رہے تھے، کہتے سر ہمارے ملک میں ہمارے ججز نے ہمارا نام بدنام کر دیا۔ تو دل ہی نہیں کرتا وکالت کرنے کا، لیکن کیا کریں، ہم وکالت کے پیشے میں آ کے جو ہے وہ کچھ نیا اور کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ بات کی جائے گی، اور اگر ان کی بات نہ کروں تو آج کے ولاگ کا میرے تو فائدہ کوئی نہیں۔ ہمارے جسٹس ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب، جو کل رات بی پی لو ہونے کی وجہ سے ہاسپٹل میں پہنچ گئے تھے، آپ نے فیصلہ کیا سائفر کیس کا، کوئی جرا نہیں ہوئی۔ شاہ محمود قریشی سے آپ نے نہ کوئی بات کی، نہ کوئی چیز کی، سیدھا کہا آپ کو میں 10 سال کی سزا سنا رہا ہوں، عمران خان کو 10 سال کی سزا سنا رہا ہوں۔ آج بشرا بی بی کو بھی گرفتاری کا، میں نے کل رات ہی اپنے ولاگ میں خبر بریک کر دی تھی کہ بشرا بی بی کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ توشہ خانہ کیس میں تو وہی ہوا، بشرا بی بی کو بھی گرفتاری کے احکامات آ گئے، لیکن تاحال ابھی گرفتار نہیں ہوئی، اڈیالہ جیل میں ہے۔ شاید میرے ولاگ کے بعد جو ہے ان کو پراپرلی گرفتار بھی کر لیا جائے۔ ابھی پراپرلی جب عدالت کی طرف سے آرڈر جاری ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے پراپرلی کارروائی میں کچھ ٹائم لگتا ہے، لیکن بشرا بی بی تاحال جو ہے وہ ابھی اڈیالہ جیل میں ہی ہیں۔ ابو الحسنات ذوالقرنین کا ذکر میں پورا اور مکمل کروں گا۔ جناب نے کل ایک فیصلہ دیا، اور ہماری یا میری 13 سے 14 سال کی جو کورٹ رپورٹنگ ہے، اس میں تو میں نے پہلی دفعہ یہ ایک دلاور عباس کا کیس دیکھا کہ جس میں راتوں رات ایسے فیصلہ ہوا کہ جیسے بلی دودھ پی جاتی ہے۔ اور کل جو فیصلہ ہوا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس کے بعد جناب کو گھبراہٹ ہوئی، لوگوں نے کہا بشرا بی بی کے موکلات نے پکڑ لیا جج صاحب کو۔ ہو سکتا ہے موکلات نے بھی پکڑ لیا ہو، کیونکہ جب آپ جھوٹ بولیں گے تو شاید بشرا بی بی کے نہیں، رب کے موکلات نے پکڑ لیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، ذرا اس کو بھی سوچیے گا سر۔ تو آپ نے ایک فیصلہ دے دیا کہ جی 10 سال سزا، اس میں سائفر کیس میں نہ جرا ہوئی نہ کراس کوشچننگ ہوئی، فیصلہ دے دیا، قبول کر لیا۔ خان ایک دلیر بندہ ہے، دلیر لیڈر، اس نے قبول کر لیا، جیل میں بیٹھا ہے، ہیز ہیپی۔ وہ آج اس کی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے، رہنے والے پاکستانی ہیں، چاہے بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں، وہ کتنی عمران خان سے محبت کرتے ہیں، یہ تو آپ کو نظر آ ہی گیا ہوگا کہ آپ نے کل جو فیصلہ دیا 10 سال کی سزا، اس کے بعد تنقید، اس کے بعد ایمبولینس کے ذریعے آپ کو ہاسپٹل میں جانا، اور شکر کریں اللہ پاک نے آپ کو صحت دی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ رب کی طرف سے آپ کو ایک اشارہ بھی ہے کہ سنبھل جاؤ۔ رب تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ہر جگہ یہی فرماتا ہے، انسان سنبھل جا، اے انسان سنبھل جا۔ تو میری گزارش ہے اپنی معزز عدلیہ، کیونکہ عدل کرنا رب کا کام ہے، تو اگر رب نے آپ کو چنا ہے اس کام کے لیے تو خدا را میری آج ریکویسٹ ہے آپ سے، میرے ولاگ کے ذریعے آپ انصاف کیجئے، جو فیصلے انصاف پہ مبنی ہیں وہ کیجئے۔ اگر جرم ہے، ثابت ہوتا ہے، تمام شواہد موجود ہیں آپ کے پاس، تو سزا دیجئے، آپ کے پاس اختیارات ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اس کو انکوائر کرنا پڑے، مزید جانچنا پڑے، تو خدا را اپنی انا پرستی کو چھوڑیے، اپنے اکاؤنٹس کو چھوڑیے، اپنے جزیرے بھول جائیں، اپنے کسینوز بھول جائیں، اپنے محلات بھول جائیں، انصاف کریں۔ اگر آپ انصاف کے فیصلے دیں گے تو اگر اس دنیا میں اگر آپ محل اور جنت نہیں بنا سکے، تو جب آپ اس دنیا سے حقیقی دنیا میں جائیں گے تو یقیناً رب تعالیٰ آپ کا خود استقبال کریں گے، اور آپ کے پاس ایک محل نما گھر جنت میں ہوگا، وہ صرف اس وجہ سے کہ اگر آپ فیصلے انصاف کے کریں گے تو۔ آج کے ولاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید آنے والے خبریں اور ولاگس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔